बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दो वाक़यात हैं, ख़बर एक है। वाक़यात ये हैं कि इधर कराची में इस वक्त पीपल्स पार्टी की CEC की मीटिंग चल रही है और जितने भी अपोजिशन के से मुतल्लिक़ लोग हैं, जमातें हैं, अपोजिशन के हमदर्द हैं, इमरान खान के सताए हुए हैं, अपोजिशन के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, जो भी हैं, उनकी नज़र इस वक्त CEC के इजलास पर लगी हुई है और पीपल्स पार्टी का CEC का इजलास तवील तर होता जा रहा है। ख़बरें ये हैं कि वो इजलास 2 रोज़ा हो गया है। आज उसके फ़ैसले जो हैं वो बाहर नहीं आएंगे, अनाउंस नहीं किए जाएंगे। आज ज़राए से ख़बरें सामने आती रहीं। और दूसरी ख़बर ये है दूसरी तरफ से कि जो हुकूमत है, या दूसरा वाक़या ये कह लें, वो है जी वफाकी काबीना में रद्दोबदल हो, जहांगीर तरीन के जो वो उखाड़ पछाड़ है वो हो, इस तरह के जितने भी मामला, तो वो फवाद चौधरी का नाम फिर एक दफ़ा आ रहा है कि जी के एक दफ़ा फिर, हालांकि ये मामला इतना लटक चुका है और इसके लटकने की वजह जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज फिर खबर चल रही थी ज़राए के हवाले से कि फवाद चौधरी एक दफ़ा फिर जो हैं वो वज़ीर इत्तलात व नशरियात बनाए जा रहे हैं। तो ये जो 2 वाक़यात हैं, CEC का इजलास और हुकूमत की आनियाँ और जानियाँ, यानी कि काबीना की तश्कील 9 या काबीना में जो उथल पुथल है वो वाली, वो जो लटकी हुई है वो वाली, और जो नाम नए आ रहे हैं वो वाले, ये 2 वाक़यात हैं। और इनमें ख़बर एक है। ख़बर ये है कि हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों ताज़ा दम हो रही हैं। दोनों यानी कह लें कि जो लड़ाई का अगला मरहला है उसके लिए नई सफ़बंदी कह लें, ये कुमक नहीं आ रही है, ताज़ा दम हो रही हैं, नए प्लान्स बन रहे हैं, नई स्ट्रेटजी बन रही है, रीथिंक किया जा रहा है कि पाए ने गोगी करना है, किस तरह करके वह मामलात करने हैं। और इस तरफ वाले जो हैं वो एक चांस के ऊपर हैं। इमरान खान साहब ने ये खैर बातें कई दफ़ा की, ये कई दफ़ा आपने ख़बरों में सुनी। काबीना के इजलासों में वो खुल के बोले कि जी 6 महीने आ गए ने, वो 6 महीने वो उनसे तशबीह दी जाती थी कि जी कि वो आप जनरल आसिफ गफूर साहब ने जब कहा था कि आप 6 महीने सहाफ़ियों को कि अच्छी मुस्बत रिपोर्टिंग करके देखें, फिर देखें पाकिस्तान के हालात कितने अच्छे होते हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि इमरान खान साहब की हुकूमत पर आपने जो तोपें कसी हुई हैं, ये जनाब ज़रा तोपों के रुख जो हैं वो तब्दील करें, क्योंकि इतनी जल्दी जो तब्दीली है वो उसकी तोको करना जो है वो ज़्यादती है। तो इसलिए आप नेगेटिविटी जो चल रही है ये पिछले 70 साल का गंद है, और ये वाला फार्मूला जो है ये पिछले 70 साल से ही चल रहा है कि जो भी आता है वो कहता है मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, ये 70 साल का गंद है, ये मैं किस तरह जनाब एक रात के छड़ी घुमाऊँ और रात ही रात में जो है वो एक महल नया खड़ा हो जाए, एक नया पाकिस्तान बन जाए। तो तब भी आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने आसिफ गफूर साहब के बाद काबीना के एक इजलास में कहा था 6 महीने अगर ढाडे कोल नहीं तो मैं नहीं पा देंगा, मैं लम्बे पा के कुटांगा, इस तरह की उन्होंने बातें की थी। तो नतीजा जो भी निकला वो आपके सामने है। वो 6 महीने क्या, वो कोई साल हो चला है इस वाक़े को भी, आसिफ गफूर साहब को भी गए हुए एक मुद्दत हो गई हुई है। और उसका जो नतीजा निकला वो ये नतीजा निकला, एंड रिज़ल्ट ये निकला कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 6 वफाकी वज़रा को बुला के कहा, हाथ जोड़ देते यार कि खुदा का वास्ता है कुछ कर लें, आपकी वजह से हमें जो है वो बदनामी मिल रही है, हमें जो है वो लोग बुरा भला कह रहे हैं, टाइम नहीं है आपके पास। हमने कितनी दफ़ा आपको कहा था कि ये काम कर, अपने घोड़े तब्दील करें, ये करें वो करें, लेकिन आप ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आपसे मुराद है कि इमरान खान साहब या हुकूमत वो अपनी फनकारियों में लगे हुए हैं। उनको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ भी हाथ करेगी, जिस तरह वज़ीर आज़म के को खिलाती रही है इस्टेब्लिशमेंट। मुझे भी यही खौफ है, और क्या खौफ हो सकता है। तो लेकिन वो लगता है कि इमरान खान साहब ने वो तब भी ये बात जो थी, क्योंकि ये थोड़ी सी पुरानी हो गई है बात, 2-3 हफ्ते हो गए इस बात को। नजम सेठी साहब, मैं बार बार ये क्रेडिट दे रहा हूँ नजम सेठी साहब का, क्योंकि ये खबर ही उन्होंने ब्रेक की थी। तो उसके बाद फिर वो जी वज़ीर आला को भी धमकी कि जनाब सीधा हो जा, तो ये हो जा वो हो जा। अलबत्ता शेर रशीद साहब जो थे वो पता नहीं शेर रशीद साहब किसका वजह बैठ के वो जाते रहते हैं कि नहीं वो उसका किला मजबूत है। और किला अगले का नहीं मजबूत, किला किस लिए मजबूत है कि जी इमरान खान साहब जो है वो उस्मान बुज़दार के साथ है, तो उस्मान बुज़दार साहब के साथ इमरान है, तो इमरान खान दे नाल कौन है भाई। इमरान खान का किला मजबूत वो नहीं, उस्मान बुज़दार का किला मजबूत है, ये नवीद दे रहे थे, आज सुना रहे थे। तो इमरान खान का किला कैसे मजबूत, वो भी है कि नहीं, पता कर लो। पार्टियां उत्थे धमकियां ला रही हैं या तंबीह कर रही हैं या वो आपके लिए खबरदार कर रही हैं और डेडलाइंस दे रही हैं कि ये टाइम नहीं है अब आपके पास। मतलब आपके वो क्या कहते हैं कि पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। तो शेर रशीद साहब जो हैं वो उनकी आदत है कि काम चुप के रखो,
ہوتے ہیں نا کچھ وزیر اس طرح کے ہوتے ہیں, ان کی ویسے بھی جو ٹریننگ اس طرح کی ہے کہ پلے نہیں تھیلا تے کر دی میلا میلا, مطلب وہ سنگل پارٹی ہے اور وہ سنگل مین پارٹی, ون مین آرمی, اور جناب وہ کام چک کے رکھا ہوا. تو یہ ان کی ایک عادت ہے کہ کام چک کے رکھو, مطلب ماحول بڑھا کے رکھے, حالانکہ یہ اندھوں کو نظر آ رہا ہے. اور پھر جس طرح کر کے میں نے کل بھی آپ کو خبر دی تھی کہ بھائی لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ, یا جو اطلاعات ہیں کہ یہ جہانگیر ترین صاحب کے ذریعے بھی جو پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے وہ بیسکلی وفاقی کابینہ میں کام کے بندے لائے جائیں, یا کم از کم وہ جو ہیں جہانگیر ترین ان کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں اور ان کو گورننس ان کے ہاتھ میں دی جائے, فیصلہ سازی ان کے ہاتھ میں دی جائے. عمران خان صاحب کے یہ بس کی بات نہیں ہے, اور بیسکلی مایوس ہو چکے ہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں نا جی قلعہ بہت مضبوط ہے کیونکہ عمران خان عثمان بزدار کے ساتھ ہے, تو عمران خان صاحب کا قلعہ کوئی مضبوط نہیں ہے, ان سے لوگ نا امید ہو چکے ہیں. اور اس لیے یہ جو صف بندی ہے, یہ جو تازہ دم ہو رہے ہیں کہ اگر, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ جس طرح قائد اعظم نے کہا تھا کہ پریس اینڈ نیشن رائز ٹوگیدر اینڈ فال ٹوگیدر, اس طرح کر کے کہا تھا انہوں نے. تو اسی طرح جو وزیر اعظم ہوتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے وہ کٹھے ہی پروان چڑھتے ہیں بعض اوقات, جب ان کے وہ کٹھے ہوں تو اور کٹھے پھر ڈوبتے ہیں. اور پھر جب آپ نے خصوصاً کو تگڑم لائی ہو, یہ جو تگڑم ہوتی ہے, اب اس کے آپ سمجھ جائیں, بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کہ تگڑم کیا ہوتی ہے. تگڑم یہی ہوتی ہے کہ جب آپ تگڑم کر کے جناب آپ آئے ہوئے ہوں اور آپ نے جو ہے وہ ایک گیم سیٹ کی ہوئی ہو, تو پھر اس میں سے ایک کھلاڑی بھی آپ کا جب ویک پڑتا ہے تو پھر وہ سب کو لے کے بیٹھتا ہے. تو عمران خان صاحب کا بیٹھنا, سب کو لے کے بیٹھنا کیا ہوگا, وہ لے کے بیٹھ چکے ہوئے ہیں. کیونکہ آپ راجہ بازار چلے جائیں شیخ رشید صاحب کے, یا آپ یہ لوہاری چلے جائیں, لکشمی چلے جائیں, پاٹی لوہاری, یہ سوا بازار لاہور کے, اچھرا مارکیٹ, لبرٹی مارکیٹ, یہ ڈی ایچ اے, وائی بلاک لاہور کا کوئی کونا کھانچا جہاں پر متوسط طبقے والے سے لے کے جو وہ لینڈ کریزروں والوں کا جو طبقہ ہے اشرافیہ کا, وہاں تک چلے جائیں, ایک ہی آواز ہے کہ پائے نا عمران خان تے جو ہے سی وہ تو تھا, جو تھا وہ سو تھا. لیکن جو بھی ان کے ساتھ تھے, یا پھر وہ وہی بات کرتے ہیں جو نواز شریف صاحب بات کرتے ہیں, یا نواز شریف صاحب نے وہ جو بیانیہ بیچا ہوا ہے یا وہ جو خرید رہے ہیں لوگ, تو وہ والی بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ڈسکریڈٹ کر چکے ہیں اس پوری کی پوری رجیم کو. تو اس کا احساس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو ہے. تو وہ انہوں نے کہہ رہے تھے, تو یہ جو تازہ دم ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بائی دا آرڈر آف چیف آف آرمی اسٹاف, یہ ان کا پلان ہے کہ جناب کہ تازہ دم ہو اگر آپ نے اپوزیشن کا مقابلہ کرنا ہے, ورنہ آپ کے پاس ٹائم کوئی نہیں, آپ کے ساتھ مک چکے ہوئے ہیں. اور اسی طرح جو پی ڈی ایم ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ یار کہ ہم نے اکٹھے کس طرح رہنا ہے اور اس کے معاملات کس طرح چلانے ہیں. ابھی تک کی خبروں کے مطابق, جس طرح کہ میں نے کل آپ سے گزارش کی تھی کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ اپنی سی میں اس کے پاس دو چیزیں جو ہیں وہ بہت نمایاں ہیں جو کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے پاس نہیں ہے. ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ کھڑے ہونے کا تجربہ, کوئی مانے نہ مانے, اس کے اوپر آپ نے طنز کرنا ہے تو بے شک کریں. مسلم لیگ نون نے تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ موومنٹ, خود نواز شریف صاحب نے اپنے ڈی سیٹ ہونے یا اپنے خلاف فیصلہ آنے کے بعد کہا تھا کہ اب میں نظریاتی ہو گیا ہوں, پہلے میں جو بھی تھا. یہ ان کا آن ریکارڈ بیان ہے, ایک پریس کانفرنس میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا, یا کسی اسی طرح کے موقع کے اوپر. یوٹیوب پہ اگر آپ تلاش کریں گے تو وہ آپ کو یہ کلپ جو ہے یہ مل جائے گا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ اس وقت موجود تمام سیاسی جماعتوں میں اس کا جو اس کے پاس جو لگج ہے اس میں ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نام کا بھی ایک چورن پڑا ہوا ہے. یا اس کو اگر یہ بات کسی کو نیگیٹو لگے تو میں اس سے معذرت کرتا ہوں, لیکن انہوں نے یہ فائٹ کی ہوئی ہے. وہ جو بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ہماری یہ تیسری نسل لڑ رہی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ, تو لہٰذا ان کے پاس ایک تو یہ امتیاز کے لیے ایک عنصر ہے, اور دوسرا عنصر ان کے پاس جو امتیاز ہے جو ان کو امتیاز دیتا ہے وہ ہے کہ ان کے پاس قوت برداشت تھوڑی سی زیادہ ہے. جس طرح کر کے انہوں نے پچھلی حکومت چلائی تھی 2009 یا 8 سے, مطلب جو 12 والی یا 9 سے 13 والی تھی, میرا تو خیال ہے 8 والی تھی. بہرحال یوسف رضا گیلانی صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے, یا کہہ لیں کہ جب آصف علی زرداری صدر پاکستان بنے, تو جس طرح کر کے انہوں نے حکومت چلائی, میثاق جمہوریت کا بھی وہ جس طرح کر کے طے کر کے یا فائل میں رکھ کے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہو گئے تھے میمو گیٹ کے ساتھ. وہ جس طرح کر کے اسٹیبلشمنٹ کو جس طرح انہوں نے برداشت کیا, جس طرح کر کے انہوں نے
جو کہہ لیں کہ گورننس کے آگے میں جو روڑے اس وقت کے افتخار چوئی صاحب اپنی عدالتی پاورز کے ساتھ اٹکاتے تھے، یعنی کہ وزیر اعظم ہے لیکن اس کے پاس تقرر اور تبادلے کا اختیار نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ نے پابندی لگائی رکھی وزیر اعظم کے اوپر، تو وزیر اعظم نے چھڑکنا کرنا سی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سب کو لے کے چلے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایم کیو ایم روٹ جایا کرتی تھی، ہر جمعے کو اس کے روٹنے کا دن ہوتا تھا، تو اس کے باوجود انہوں نے ریکنسیلیشن، مفاہمت والا فارمولہ، کیونکہ پاکستان کے پاس اور پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ کے پاس، الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا، تو لہٰذا ان کا جو برداشت کا مادہ ہے وہ زیادہ ہے. اے این پی والوں نے تو یوں کر کے منہ پہ مار دی نا پی ڈی ایم کی جو رکنیت تھی کہ ہم عزت کے لیے سیاست کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو جو پیپلز ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو ذرائع سے سامنے آ رہی ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ جی کہ آپ یہ جو نوٹس آیا ہے جواب طلبی کا پی ڈی ایم کی طرف سے، اس کا کیا جواب دینا ہے، تو بلاول بھٹو نے وہ پھاڑ کے تو دکھا دیا. وہ جس طرح چلیں وہ والی وہ نور جہاں والی مثال تھوڑی سی اور ہو جائے گی، جو بلاول بھٹو زرداری کے شیخ رشید ٹائپ کے مخالف ہیں، وہ پھر ان کو کسی اور اس مثال کو کسی اور رنگ سے تشبیہ دیں گے. میں نہیں چاہتا کہ میں ان کو اپنا کندھا فراہم کروں، یہ والا چھوڑ دیں اس بات کو. لیکن یہ طے ہے کہ انہوں نے وہ پھاڑ کے، طے سے مراد ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ ذرائع کے حوالے سے ایک نہیں 2-3 جگہ سے آئی ہے، اور پوری کل یعنی آج سارا دن جو ہے وہ سارے دن سے مراد ہے کہ شام گئے سے یہ خبر چلتی رہی کہ انہوں نے وہ اپنے جو سی کے ممبران ہیں ان کو وہ پھاڑ کے جو نوٹس تھا وہ دکھایا کہ ہمارے پاس اس کا جواب یہ ہے. اور پھر ان کے جو پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں، پلوشہ خان صاحبہ خصوصاً، ان کا میں نے ایک پروگرام میں ایک وہ دیکھا جو وہ آرگومنٹ دے رہی تھی کہ ہم پی ڈی ایم کیوں چھوڑیں. تو میں اسی پوائنٹ پہ آپ کو لانا چاہ رہا ہوں جو کل میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ پیپلز پارٹی ان دو اپنے جو امتیازی وصف ہیں اس کے، کہ ایک کہ سب کو ساتھ لے کے چلنے والا اور دوسرا قوت برداشت والا، تو ان دو جو اس کی صفات ہیں یا جو وصف ہیں اس کے، یا جو کہہ لیں کہ اس کے پاس جو سیاسی یہ اس کے پاس ایک کیا کہتے ہیں جی کہ ایبلٹی ہے، تو اس کی بنیاد پر میں نے کل یہ کہا تھا، آپ سے گزارش کی تھی کہ پیپلز پارٹی جو استعفے بھی نہیں دے گی جس طرح انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے اسمبلیوں سے، اور دوسرا یہ کہ وہ پی ڈی ایم سے بھی باہر نہیں نکلے گی. ہاں اگر پی ڈی ایم والے جو ہیں وہ ان کو نکالنے کی کوشش کریں یا نکال دیں تو ایک علیحدہ بات ہے، وہ یہ الزام اپنے سر پر نہیں لیں گے، اور کوئی بھی زیرک سیاستدان یا کوئی بھی ایک سمجھ بوجھ رکھنے والی سیاسی جماعت اس طرح کا فیصلہ نہیں کرے گی کہ کل کو تاریخ میں اس کے اوپر یہ برڈن آئے کہ آپ نے عین موقع پر جب کامیابی بہت نزدیک تھی آپ نے اپوزیشن کے تحت سے استعفیٰ دے دیا تھا، آپ ان سے علیحدہ ہو گئے تھے. تو یہ والا کام میرا خیال تھا کہ نہیں کرے گی. تو ابھی تک خبریں یہی آ رہی ہیں کہ وہ پی ڈی ایم نہ چھوڑیں گے اور نہ ہی وہ اسمبلیوں سے باہر نکلیں گے، بلکہ ہر جو پولیٹیکل اور الیکٹڈ فورم ہے وہاں پر رہ کے وہ عمران خان حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے. تیسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت بڑی کشمکش جاری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ سلیپنگ موڈ میں ہیں، اور اس کی وجہ لگتا ہے کہ جی کہ جس طرح سلمان شہباز نے لندن بیٹھ کے ڈسکے کا کریڈٹ جو ہے وہ جیت کا حمزہ شہباز کو دینے کی کوشش کی، اور بھی بہت سے لوگوں نے دینے کی کوشش کی، اور حمزہ شہباز نے بھی تھوڑا سا آگے بڑھ کے نشین شاباش یہ نواز شریف کا نیریٹو یہ وہ اس طرح کی جو باتیں کی. تو اس سے یہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید کہ مریم نواز جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئی ہیں اور حمزہ شہباز صاحب آگے ہیں، یا خفت میں یا کہہ لیں کہ جلن میں حسد میں جو ہیں وہ مریم جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہو گئی ہیں، اچھا میں نے جو کرنا تھا کر لیا تسی کر لو. نون لیگ سے جب یہ والی اس تاثر کے بارے میں جب جاننے کی کوشش کی تو وہاں سے نام نہ بتانے کی شرط پر، ظاہر ہے کہ اس طرح کی باتیں آن دی ریکارڈ نہیں کی جاتی، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ جو دھمکی آئی تھی نا اسمیش والی، وہ والی جو دھمکی جو ہے اس کو وہ سیریس دھمکی ہے، اور اس وجہ سے مریم نواز کی نقل و حرکت، اور دوسری وجہ ان کی علالت. لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ پولیٹیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اس دھمکی کو سیریس لیے ہوئے ہیں، یا ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی سیریس دھمکی ہے، تو وہ لہٰذا انہوں نے نقل و حرکت کہتے ہیں کہ اس وجہ سے محدود ہے، اور بیماری تو ان کی چلو بہرحال وہ ہے سو ہے، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ
ان کو صحت دے. لیکن یہ جو دھمکی والی بات تھی اس نے ان کی کو محدود کیا, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خاموش رہنا, ان ایکٹیو ہونا, یہ آپشن ہی نہیں ہے. اور نہ مریم ہو رہی ہیں اس وقت. یہ صرف آپ ٹویٹر اٹھا کے دیکھ لیں, جب سرمد سلطان اٹھائے گئے تھے تو مریم نواز نے بڑا بلنٹلی اور بڑا برموقع اور پھر وہ بڑا ہارڈ سٹانس لیا کہ ہماری جدوجہد جو ہے وہ ہے ہی اسی نظام کے خلاف, کہ لوگوں کو جو اٹھا لیا جاتا ہے, غائب کر دیا جاتا ہے, ہم اسی نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو واقعات دو ہیں اور خبر ایک ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا عمران خان صاحب کی حکومت ہو, اگر انہوں نے اکٹھے رہنا ہے اور اگر مقابلہ کرنا ہے تو پھر تازہ دم ہونا پڑے گا, اور اس کے لیے گورننس کے معاملات ٹھیک کرنے پڑیں گے. حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں. میں اس کا اگر سیاسی ترجمہ کروں تو ٹائم نکل چکا ہے, وقت نکل چکا ہوا ہے. اب یہ کوشش الٹے بھی ہو جائیں نا خان صاحب, یہ حکومت الٹی لٹک جائے, پوری کی پوری کابینہ روزانہ 8 گھنٹے الٹا لٹکا کرے, جس طرح انہوں نے آدھا گھنٹہ کشمیر کے لیے کھڑا ہو کے کشمیر آزاد کروانے کی کوشش کی تھی, اور اس کے جو نتائج آپ کے سامنے آئے وہ آپ جانتے ہیں. اسی طرح یہ الٹے بھی ہو جائیں, وہ گڈیاں چلا لیں کہ جناب کہ وہ آدھا وہ جی کیا ہے جی فوڈ آن وہیکل جو بھی ہے, کہ اب مطلب یہ کہ وہ ٹریننگ کی بات ہے یار. میں تو یہ سوچ کے تنگ ہوں کہ خیراتی ذہن ہے, اور پائن وزیر اعظم کا کام خیرات اکٹھی کرنا نہیں ہوتا, یا وزیر اعظم کا کام قوم کو خیرات پہ لگانا نہیں ہوتا, اپرچونیٹیز پیدا کرنا ہوتا ہے, کاروباری مواقع پیدا کرنا ہوتا ہے, روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہوتا ہے. یہ اس کا کام ہوتا ہے. ایک اینٹ کا کوئی منصوبہ آپ نے لگایا نہیں تو گڈیاں میں ویکھو جی بس سٹاپاں دے اوتے جناب میں لنگر خانے بڑھاتے, اور یار یہ وزیر اعظم کا کام ہے. یہ مطلب اس پہ تو بس ہاتھ ہی ملے جا سکتے ہیں اور افسوس ہی ہو سکتا ہے. اور ان لوگوں کے اوپر وہ جو کہتے تھے کہ جناب کہ تبدیلی آئے گی, عمران خان صاحب یہ تھے, عمران خان صاحب وہ, عمران خان کے نام کے اوپر جنہوں نے اس قوم کو دھوکہ دیا ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ رات کو پتہ نہیں کس طرح نیند لیتے ہوں گے, وہ جو بھی ہوں کس طرح وہ سوتے ہوں گے, وہ کیا ان کے اندر کوئی ضمیر نام کی چیز ہے یا نہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن فی الوقت یہ حکومت الٹی بھی ہو جائے, پوری کی پوری کابینہ الٹا لٹکے, پورے 2.5 سال جو اگلے بچے ہوئے ہیں یا 2 سال, تو بھی یہ شرح نمو جو ہے وہ یہ 5.8 پہ نہیں لا سکتے. یہ چینی 35 روپے کی 50 روپے کی نہیں کر سکتے, یہ آٹا 12 14 15 20 30 کا نہیں کر سکتے پر کلو, یہ پٹرول 60-70 روپے پہ نہیں لا سکتے, یہ روزگار کے مواقع نہیں پیدا کر سکتے. 1 کروڑ نوکریاں پوچھے بندہ کتنے گئی, 50 لاکھ گھر کہاں پہ گئے. کوئی ایک گھر, کوئی ایک جھونپڑی ماں سوائے کاغذی کارروائیوں کو وہ ورچولی جو کچھ مرضی کروا لیں. ورچولی سمجھتے ہیں نا کہ وہ جی نقشوں کے اندر, خیالوں کے اندر, یہ سافٹ ویئر کی دنیا میں کہ یہ جناب ہم نے ایک K2 پہاڑ اپنا نیا بنا لیا ہے, یہ ہم نے پیرامڈس کھڑے کر لیے ہیں, جو کچھ مرضی کرتے رہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے اور کچھ نہیں کر پائیں گے. تو یہ ایک ناکام منصوبہ تھا, اور اس ناکام منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے تازہ دم فوجیں تیار کی جا رہی ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ دونوں طرف جو ہیں وہ جو دونوں طرف کے جو کیمپ ہیں وہ لمبی لمبی سانسیں کھینچ کے اور تازہ دم ہو رہے ہیں کہ اگلا مارکہ اب ہم نے کس طرح لڑنا ہے. اگلا مارکہ پاکستان کی اسمبلیوں میں ہوگا مجھے لگتا ہے, یا پھر پاکستان کی سڑکوں پر. یہ فیصلہ PDM نے کرنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ سڑکوں سے پہلے پارلیمنٹ کے اندر یہ والا مارکہ لڑا جائے, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر آج کے نہیں غالباً 3 مارچ کے کمزور پڑ چکے ہوئے ہیں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.